वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम बादिम अबुल सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके साथ हैं। हमारा और आपका साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। इस प्रोग्राम में हम खुदा के पाक कलाम को आपके साथ बांटते हैं। ये जिंदगी की रोटी, ये खूबसूरत जिंदा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हम आपके लिए लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी नींद ली होगी और आज के खूबसूरत दिन के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा से प्यार करते हैं और खुदा आपसे प्यार करता है। देखिए, मोहब्बत मोहब्बत का तकाजा करती है और जब आप देखिए खुदा जो है हमसे मोहब्बत करता है, खुदा सिर्फ हमसे ये तकाजा करता है कि हम अपने खुदा से पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल से मोहब्बत रखें। तो खुदा उनसे प्यार करें और इसके साथ साथ खुदा उनके लोगों से भी प्यार करें। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं खुदा की इस मोहब्बत के लिए जिसने हमारे दिलों में कुंठेली है। अजीजों, अगर आप इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ बांटेंगे, ये एक मिशन वर्क है और इसका मकसद ये है कि हम खुदा की मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को जो है वो सीख सकें और बरकत पा सकें। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा अगर आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ बांटेंगे तो खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत देगा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तमाम दोस्तों के लिए जो कि हर सुबह हमारा साथ देते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और मैं देखता हूं कि बड़ी मोहब्बत के साथ लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में आते हैं। तो हम वेलकम कहना चाहते हैं तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को जो कि इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की रोशनी में। ज़बूर 138 को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदाउन, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम को सुना है, बल्कि वो खुदाउन की राहों का गीत गाएंगे क्योंकि खुदाउन का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। हाँ, मैं दुख में से गुजरूं तो मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावन, तेरी शफकत अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। अभी हमने इस ज़बूर में एक बहुत खूबसूरत ख्याल जो है वो देखा है, बड़ी खूबसूरत सोच जो है वो देखी है और एक यकीन दहानी भी हमें मिलती है। वो क्या है? क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। हम देखते हैं कि हम किस कदर कंसर्न है अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, हम उनका ख्याल रखते हैं। अगर आपने इस बात को महसूस किया हो, ख्याल क्या है? फिक्र है, दूसरों के बारे में कंसर्न होना है। तो ज़बूर नवीस ये कहता है कि खुदावन अगरचे बुलंदो बाला है, अगरचे वो कादिर मुतलक है, वो कुदूस और पाक है, लश्करों का खुदावन है, कादिर मुतलक है, तो भी वो खाकसार का ख्याल रखता है। खाकसारी क्या है? जैसे कि लफ्ज से हम देखते हैं कि अपने आप को खाक समझना। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है,
انسان نے جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو وجود ہے، جب ہم اس کو دیکھیں تو خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ جب سلیمان نے ہیکل کو بنا لیا اور خداوند نے اس سے یہ کہا، یہ بڑی اچھی بات ہے، تو نے اس ہیکل کو بنا لیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط کیا ہے کہ تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے ان کے دعاؤں کو سن کر ان کا جواب دوں گا، ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ دیٹ از اے ریکوائرمنٹ فرام گاڈ۔ وی نیڈ ٹو بی ہمبل ان دا پریزنس آف گاڈ۔ خدا ان کے حضور خاک ساری بہت ضروری ہے۔ خدا ان کا کلام سکھاتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، جو ایروگینٹ ہیں، جو لوگ غرور اور تکبر کا شکار ہے۔ ابلیس کا بھی یہی گناہ تھا، اس نے کہا کہ میں خدا کے مقابل اپنا تخت بناؤں گا۔ اس کے من میں غرور اور تکبر آ گیا۔ وہ ایک مقرب فرشتہ تھا، لیکن اس کے من میں غرور آیا۔ عزیزو، خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ مغرور شخص کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی ضرورت ہے۔ جس دور میں خدا یسوع مسیح خدمت کرتے تھے، اس دور میں جو رومنز تھے وہ فروتنی اور انکساری کو بزدلی سمجھتے تھے۔ کہتے کہ مرد کا انکساری اور فروتنی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ اس کی مردانگی کی پہچان نہیں ہے۔ لیکن خداوند نے ان کی سوچ کو غلط قرار دیا۔ فروتنی کا، خاکساری کا، حلیمی کا ہرگز مطلب بزدلی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت ایٹریبیوٹس ہے، ایک بڑا خوبصورت ایک کردار ہے انسان کا۔ انکساری، فروتنی، حلیمی بہت ضروری بات ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ پالوس کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور فرمانبردار رہا، یہاں تک فرمانبردار رہا اس نے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع سے سیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ آئے محنت اٹھانے والا، بہت سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا ملائم ہے، مجھ سے سیکھو، میں دل کا فروتن ہوں۔ وہ حلیم اور انکسار کا، اس کی تحقیق کی گئی، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، لیکن وہ اپنے دشمنوں سے پیار کرتے تھے۔ اور یسوع نے صلیب پر بھی یہی کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، یسوع سے سیکھیے۔ کل ہم نے ایک جو بائبل اسٹڈی کی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلا کہ اس کے سامنے خدا یسوع مسیح کھڑے ہیں اور اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ تو یسوع نے نہ تو انکار کیا اور نہ اس کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے کوئی اس بات کے لیے آرگومنٹ کی۔ خدا نے کہا کہ ہاں میں بادشاہ ہوں، لیکن میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر میں چاہتا تو میرے جو پیروکار ہیں ان کو میں اتنا اکوپ کر سکتا تھا، اتنی ان کو طاقت دے سکتا تھا کہ آپ کی حکومت ختم ہو جاتی، آپ کا نام و نشان بھی نہ رہتا۔ میں آسمان سے فرشتوں کو بلا سکتا ہوں، لیکن میری جو بادشاہی ہے وہ اس دنیا کے نہیں۔ انہوں نے اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے اس کو نیچا نہیں دکھایا، اس کے تصور مسیح کو درست کیا۔ عزیزو، خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، جو لوگ ہیں، وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی قوت کو، طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے وہ بادشاہ کرتے ہیں کہ جی میری حکومت بہت طاقتور ہے۔ لیکن یسوع کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام حکومتیں، اختیارات اسی کی طرف سے ہیں۔ تو خداوند جو ہے، اگر آپ خاکساری، حلیمی، فروتنی، انکساری کا اظہار کریں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمت طاقت دے یا فروتنی اور انکساری سے زندگی بسر کریں۔
آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تجھ سے ہم سیکھتے ہیں، تیرے کردار سے، تیرے رویے سے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو دل کا فروتن ہے۔ ہم تیری انکساری کے لیے، تیری فرمانبرداری کے لیے پیر خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور اے پیر خداوند آج صبح درخواست کرتے ہیں کہ تمہیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے۔ ہم رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور آج کے دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند آج کے سارے عبادت کے کام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیں۔ یسوع کے سندر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے عزیزو، خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ خداوند جو بے حد تعریف کے لائق ہے، ہم اس کا شکر کریں اور اس کی ستائش۔ ہمارے لیے اس نے دکھ، تکالیف، مصیبتیں بہت برداشت کی۔ خدا کا شکر ہو۔ اسی رلدے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا ہے۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ نے یقیناً برکت پائی اس گیت سے، کوائر سے۔ آپ ایک شخصیت کو دیکھ رہے تھے، جناب سے جین صاحب، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن کسی نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے، چہرہ یہ بدل جائے گا، میری آواز ہی پہچان ہے، گر یاد رہے۔ آواز میں بڑی قوت ہے، طاقت ہے۔ یہ آواز جو ہے یہ نہیں مرتی۔ چہرے بدل جاتے ہیں لیکن آواز قائم رہتی ہے۔ خدا ان کا شکر ہو ان شخصیات کے لیے جنہوں نے بڑی خدمت کی خدا ان کے گھر میں۔ ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو عزیزو، آئیے ہمیں جوائن کریں۔ جو سیکنڈ ایڈوینٹ سنڈے ہے، فرسٹ سنڈے جو بھی ہولی کمیونین کا ہوگا، فرسٹ منتھ کا جو سنڈے ہوتا ہے، اس پہ ہم پاک شاہ کو تقسیم کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ آئیے ہمیں جوائن کریں۔ لوٹن سے جو سیکرڈ سپرنٹینڈنٹ ہے میتھوڈسٹ چرچ کے، ریورنڈ پیٹرک، وہ ہمارے مین اسپیکر ہوں گے، بہت اچھے اسپیکر ہیں۔ تو آپ آئیے، ضرور خدا کا پاک کلام ان سے سنیے، اور اس کے ساتھ ہم خدا کی حمد و ثنا بھی کریں گے، کیرلز گائیں گے۔ 18 تاریخ کو ایک بڑا خوبصورت پروگرام ہے، ہمارا ڈنر ہے کرسمس کا، اور یہ ڈنر صرف چرچ کے لیے نہیں ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے۔ آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں۔ 2 بجے یہ پروگرام ہوگا، کیرل سنگنگ ہوں گی، بچوں کا پروگرام ہوگا، بڑا ہی اچھا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے، تو مس نہ کیجیے گا۔ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں آپ آئیں، ایڈریس ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ اور پھر کرسمس کی جو عبادات ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ مڈ نائٹ کو جو سروس ہوتی ہے، رات کو 11 بجے جب ہم نے شروع کی، تو خدا کا شکر ہے کہ بہت زیادہ اس کا رسپانس اچھا ملا۔ تو یہ سروس جو ہے رات 11 بجے ہوگی، اور اس کے بعد صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں، اور آپ کے لیے ڈنر کا بھی انتظام ہوگا۔ ضرور آپ آئیں، ہمیں جوائن کر۔ اسی طرح نیو ایئر پہ بھی یہی ٹائمنگ ہے، رات کو 11 بجے مڈ نائٹ سروس جو ہے وہ ہوگی نیو ایئر ایو کی، اور پھر صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور 2 بجے اردو ہندی میں ہم خدا کی بات کریں گے۔ آپ ان عبادات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو پاکشاہ کی جو رسم ہے وہ فرسٹ سنڈے ادا کی جاتی ہے، تو آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں، خدا ان کے لوگوں کے ساتھ مل کر خدا ان کی حمد و ثنا کریں۔ میں بہت شکرگزار اپنے ان دوستوں کا جو کہ لاسٹ سنڈے بڑی دور دور سے وہ آئے، اور خاص طور برسٹل سے جو ہمارے دوست آئے، اور اس سب ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کرانے کے لیے بڑے پرانے یہ ہمارے ویورز ہیں، اور لسنر بھی ہیں ریڈیو کے والے سے بھی۔ تو میں آپ سب کا بے حد شکرگزار ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ تو بائبل مقدس کو کھولیے، خدا ان کے پاک کلام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8 باب 31 سے 36 آیات تک میں خدا ان کے پاک کلام کو آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ گوسپل آف سینٹ جان چیپٹر 8 ورس 31، پیج 91 پہ ہے جی، 91 صفحہ ہے اردو کی بائبل میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس پاک کلام کو پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے، اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا
بیٹا اب تک رہتا ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ خداوند کے عظیم، خوبصورت، نادر، بے عیب پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، خداوند ساری دانائی اور حکمت کے لیے جو تو ہمیں بخشتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور میری کم عقلی میں، کم مائگی میں، کمزوری میں اپنے زور، اپنی عقل اور دانائی کو ظاہر کرنا، یسوع کے قادر میں، آمین۔ اس وقت کل ہم نے جب اس سبجیکٹ کو شروع کیا، یہ خدا یسوع مسیح کے جو کلیم ہیں اس حوالے سے، اور ہم نے اس بات کو دیکھا کہ ان دنوں میں ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے، کرسٹولوجی، علم المسیح پر ہم غور کر رہے ہیں۔ تو جب میں اس مضمون کو دیکھ رہا تھا تو کل ہم نے انٹروڈکشن میں اس بات کو دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کیسی سچائی ہے، اور ہم نے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ خدا جو سچ ہے، سچائی ہے، so there is no difference، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ خدا ہے اور وہ سچائی ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس بات کو لے کر اور آگے بڑھیں گے، کیونکہ کل ہم اس بات کو تھوڑے سے محدود وقت میں ختم نہیں کر پائے، تو میں آج اس کے کچھ اور پہلو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا۔ اس کی جو آپ کہہ لیں آؤٹ لائن ہے، اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ اس پر اور بھی زیادہ میڈیٹیٹ کر سکیں، اس پر دھیان کر سکیں۔ پہلی بات کہ سچائی کیا ہے، واٹ از ٹروتھ، اور پھر یہ کہ سچائی کو جاننا کیوں ضروری ہے، وائی اٹ از سو امپورٹنٹ اینڈ کروشل ٹو نو دا ٹروتھ۔ اینڈ دا تھرڈ ایلیمنٹ، تھرڈ پوائنٹ از واٹ از دا ریزن دیٹ پیپل دے ڈونٹ وانٹ ٹو فالو دا ٹروتھ۔ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سچائی کو قبول نہیں کرتے اور سچائی پر چلنا نہیں چاہتے۔ اور ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ سچائی جو ہے یہ کوئی ایسی مٹیریل تھنگ نہیں ہے، بلکہ ایک پرسن ہے، اور وہ پرسن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح، جس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ تو سچائی کو جو لوگ قبول نہیں کرتے اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو سچائی کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے، کیا بلیسنگ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے گی، انفیکٹ جیسس واز ایڈریسنگ ہز ڈسائپل۔ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ میں خدا یسوع مسیح نے اور بھی جو دعوے کیے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بات کہ خدا یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، میں نور ہوں، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے دو جگہ پر یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8 باب اس کی 12 آیت، یسوع نے پھر ان سے مخاطب کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 23 آیت میں اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے، اور یہاں پر جو خدا یسوع مسیح نے بات شاگردوں کو سکھانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ خداوند جو ہے وہ سچ ہے، وہ سچائی ہے، اور خداوند نے کہا کہ اگر آپ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ تو ایز آئی سیڈ دیٹ جیسس واز ٹاکنگ ٹو ہز ڈسائپلز، یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسس واز ٹاکنگ اباؤٹ دا کنڈیشن، وہ جو شرائط تھیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ میرے شاگرد بننا چاہتے ہو، اگر آپ میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو آپ کو سچائی سے واقف ہونا پڑے گا۔ So he was not only talking to his disciples, but in this era, in this century, he is also addressing the people of God. وہ آپ سے اور مجھ سے بھی مخاطب ہے کہ اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہو، اگر آپ نجات پانا چاہتے ہو، اگر آپ مخلصی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو there is a condition, there is a rule، اور وہ رول کیا ہے، وہ پرنسپل کیا ہے، وہ اصول کیا ہے، وہ ہے سچائی کو جاننا۔ اب دیکھیں سو سمپل، بڑا ہی آسان اور سمپل یہ ایک
اصول خداوند نے وضع کیا. خداوند یہ نہیں کہا کہ اچھا جی آپ اتنے روزے رکھیں، آپ اتنی نمازیں پڑھیں، آپ اتنے ہدیہ جات دیں تو آپ نجات پائیں گے. سمپل رول. یو شوڈ نو دا ٹروتھ. یو مسٹ نو دا ٹروتھ. آپ کو سچائی سے واقف ہونا ہے، تب آپ آزاد ہوں گے. اب ان کا جو ان کی جو سوچ تھی شاگردوں کی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ہم تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، کس طرح کی آزادی کی یہ بات کر رہے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کا جو مشن تھا، اگر آپ عیسائی صرف آپ کو دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے فرمایا اپنے مشن کے بارے میں. انہوں نے انجیل مقدس میں جب وہ آباد خانہ میں تھے، انہوں نے اس ورد کو پڑھا، اس صحیفہ کو پڑھا اور کہا کہ آج یہ صحیفہ پورا ہوا. اور وہ صحیفہ یہ تھا کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو آزاد کروں، خداوند کے صالح مقبول کی منادی کروں، شکستہ دلوں کو تسلی دوں. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے، وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آئے. تو سچائی کو جاننے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے مخلصی اور نجات حاصل کرتے ہیں. تو خدا جو ہے در حقیقت وہ سچائی ہے، اور ابلیس جو ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے. جھوٹوں کا جو جھوٹ کی جو اوریجن ہے وہ اس سے ہے. ہم دیکھتے ہیں خدا کا پاک کلام ہم بتاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، وہ سچائی کو نہیں جاننا چاہتے ہیں، یا جانتے ہیں لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم ذرا اس دور کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو رویہ ہے. اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ مت سوچا کریں کہ یہ صرف اسی دور کے لیے ہے، بلکہ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ آج کے دور کے لیے بھی اسی طرح ہی کارآمد ہے. اور آج کے دور میں جب ہم لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں، لوگوں کی سوچ دیکھتے ہیں، لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں، تو کسی طرح بھی یہ مختلف نہیں ہے. خداوند کے پاک کلام کو میرے ساتھ دیکھیے کہ جو لوگ حق کو، جو سچائی کو جان کے بھی اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، اس کے گمراہی کی تین جو بڑی وجوہات ہیں اس دور میں کہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، they have lost their track، اپنے وہ جو ٹریک سے اتر چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، کھو چکے ہیں. انسان جو ہے وہ کھو چکا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں، رومیو کے نام پالوس خط اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت. کیا ہے جی؟ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. پہلی وجہ کیا ہے کہ جی حق کو، سچائی کو، راستی کو وہ ناراستی سے چھپائے رکھتے ہیں. سو دے آر ٹرائنگ ٹو ہائڈ دا ٹروتھ، کہ سچ کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، وہ اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری جو وجہ ہے وہ کیا؟ کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہوتا ہے ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. تو اٹ از آل ریویلڈ. وہ جو سچائی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہے. فضل اور سچائی خدا یسوع مسیح کی معرفت، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دے گی. ہم نے کل سیکھا تھا یوحنا کے انجیلی میں اس کے پہلے باب میں کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دے گی، لیکن فضل اور سچائی خدا یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچے. سو وہ جو ایک ہڈن ٹروتھ تھا وہ ظاہر ہوا. خدا کو کبھی کسی نے دیکھا تھا، ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا. تو وہ لوگ جو کہ اس سچائی کو پسند نہیں کرتے، جو کہ انکارنیشن کو پسند نہیں کرتے، جو اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا انسان بن گیا، جو تجسم المسیح کو پسند نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اور حق کو، سچائی کو وہ ناراستی سے، اپنی سوچ سے، ڈیو ٹو دیئر انٹلیکچوئل پاور، وہ ریشنل، وہ اس کو منطق کی، فلسفی کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس حقیقت کو چھپائے رہتے ہیں. تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے خدا کو رد کر دیا، سچائی کو رد کر دیا. سچائی کو رد کرنے کا مطلب جب خدا سچائی ہے، یسوع راہ اور حق اور زندگی ہے، تو جو اس کو رد کر دیتے ہیں، جو اس کو دبا دیتے ہیں، ان پر خدا کا غضب ہے. دیکھیں خدا ان کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں
کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کو اس سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے. یہاں تک ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید و شکرگزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائے اور کیڑے مکوڑوں کی صورت بدل ڈالا. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہش کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دے کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اسی کو انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک معبود ہیں. تو کیا جی؟ خود پرستی کا گناہ، خدا کو رد کرنے کا گناہ، سچ کو نہ ماننے کا گناہ. اس کو رد کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ دے آر انڈر دا کنڈمنیشن، وہ سزا پائیں گے اور عدالت میں جب خدا کے سامنے وہ حاضر ہوں گے تو وہ ابدی ہلاکت میں جائیں گے. ہم کچھ سچائیاں ایسی ہیں جن کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، سیکھتے ہیں. میں بتایا کہ ابھی اچھا بھی آپ کو نہیں چھونا، آپ کا ہاتھ جل جائے گا. اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو ہم سیکھتے آئے ہیں. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے. تو یہ وہ سچ ہیں جو کہ ہم بچپن سے جانتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی سچائی ہے جو کہ خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. وہ ایک وہ سچائی جس کو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، سچائی جو وہ ظاہر ہوئی. دیٹس the revelation of God. خداوند کا اپنا مکاشفہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کائنات میں. جب ہم درختوں کو، پہاڑوں کو، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، خدا اس میں اس سچائی کو ظاہر کرتا ہے. خدا موجود ہے. اور پھر دوسری سچائی جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کی معرفت ہم پر ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا فرض کرنا، اسپیکولیشن. تو سچائی کو آپ اس طریقے سے نہیں جان سکتے، آپ اس کو اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے. اور دیکھیں جو انبیاء تھے ان کو آپ دیکھیں کہ وہ تو یسوع کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جو ایوب ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مقصد دینے والا زندہ ہے اور میری کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی میری آنکھوں سے دیکھیں. تو وہ اس سچائی سے، اس حقیقت سے واقف تھے کہ یسوع کی حقیقت سے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے سیکھا کہ جب خدا یسوع نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، تو لوگ حیران کہتے ہیں ابھی تیری عمر 50 برس کی، تو کیسے ابراہیم سے پہلے پیدا ہو گیا؟ ابھی وہ کہتا ہے تمہارا باپ ابراہیم میری راہ دیکھنے کے. تو all these people in their intellectual, in their mind, through faith, they know the truth. اور یسوع نے کہا کہ میں سچائی ہوں، تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. That truth was embodiment of the truth. وہ جسم میں سچائی جو ہے وہ آ گئی. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، there is a danger. You are under the condemnation. اور اگر آپ سچائی سے واقف، یہ گڈ نیوز ہے، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. اور وہ سچائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہمیں یہ دیٹس the source. کہاں سے آپ اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ سچائی ہے؟ اس لیے میں بار بار عزیزو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کے پاک کلام کو لیا کریں. شاید آپ اس کو لائٹلی لیتے ہوں، لیکن جب ہم اس کو ایک سنجیدگی کے ساتھ لیں گے، سمجھیں گے کہ یہ خداوند کا سچا پاک کلام ہے، تو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سچائی ہے. اگر آپ سچائی کو قبول نہیں کرتے تو آپ اپنے گناہوں میں مر جائیں گے. اگر آپ پاک کلام کو نہیں پڑھیں گے، اس کی سچائیوں کو نہیں جانیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھیں دنیا میں جو بھی نفرت ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ و جدل ہے، یہ سارے جو مسائل ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو جنگ و جدل ہے، جو اس طرح کی جو پرابلمز ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن جو سب سے جو ضروری بات ہے، یہ دنیا کرا رہی ہے، درد ذہ میں پڑی ہوئی ہے. رومیو کے خط میں پالوس کہتے ہیں. So this is a problem, of course.
poverty or war and racism. These are the issues. We are having these issues in our lives. लेकिन जो सबसे जो जरूरी बात है वो सच्चाई को जानना है. जब आप सच्चाई को जान लेंगे, आपका दिल जो है वो तब्दील हो जाएगा, आपकी सोच तब्दील हो जाएगी, आपके ख्यालात तब्दील हो जाएंगे. then there will be no problem. फिर अमन, सलामती और शांति होगी. और खुदाम का पाक रूह जो हमें बख्शा गया है, जो कायलियत का रूह है, वो हमें सिखाता है कि हम अपने दिलों को खुदावन के हाथों में दें, ताकि वो हमारे दिल को तब्दील करे और आप सच्चाई को जान सकें. और इसके लिए जरूरी बात है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है. रिपेंटेंस बहुत जरूरी बात है. पहली बात के चेंज ऑफ हार्ट, अपने दिल की तब्दीली. वी नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड. दिल की तब्दीली बहुत ही जरूरी बात है. अगर आपका दिल तब्दील करके, खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया, जो सरमन द माउंट है, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 5 बाब, जो पाक दिल हैं वो खुदा उनको देखेंगे. मुबारक हैं वो जो कि पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे. तो आपके दिल की तब्दीली जो है, दिल की पाकीज़गी जो है, वो बड़ी जरूरी है. और फिर तौबा करना. रिपेंटेंस. रिपेंटेंस क्या है? मुड़ जाना, अपना रुख बदल देना. अगर आज तक आपने झूठ को पसंद किया है, अगर आप झूठ पे चलते रहे हैं, झूठ के मुताबिक जिंदगी बसर की है, नो दिस इज द टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ. आपको सच्चाई को कबूल करना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है, ताकि आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें. और ये बात याद रखें कि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस. हम हर बात को जो है ना इस तरीके से अपनी फीलिंग्स, नहीं जी मैं ये महसूस नहीं कर रहा, मैं ऐसा फील नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं चाहता. सो इट्स नॉट अ इमोशनल काइंड ऑफ द थिंग्स. अगर आप देखें कि हम इबादत में भी इन चीजों को देखते हैं कि अगर कोई बेचारा ताली बजा रहा है, हाथ खड़े करके दुआ कर रहा है, तो हम कहते हैं वो ये क्या जी, मतलब ये क्या तरीका है. तो इमोशंस ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर वर्शिप. बट इफ हम जब ये बात करते हैं कि जी ये मेरी सिर्फ फीलिंग्स हैं कि जी देयर इज नो सच ट्रुथ, ये तो बस हमारी ऐसी सोच ही है, ऐसी बात नहीं है. ये गलत फहमी है. लोग ये समझते हैं कि वो सच्चाई जो है इट्स अ टेम्परेरी काइंड ऑफ द थिंग्स. मैंने कल बताया था कि सच्चाई को ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहेंगे ये जी मेरे सामने पड़ी हुई है. इट्स नॉट काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग. वो एक पर्सन है, वो एक शख्सियत है, खुदावंद यीशु. और इस सच्चाई में ये बात भी याद रखें कि इट्स नॉट अ रैशनल काइंड ऑफ द थिंग, इट्स रिलेशनल. इसमें एक रिश्ता पाया जाता है. तो जब आप सच्चाई को जानते, इसका मतलब ये है कि आप यीशु को जानना शुरू कर देते हैं. और ये बड़ी, हम बहुत दफा मिसअंडरस्टूड करते हैं. हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं जी मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे पता है, आप मुझे ना बताएं, मैं जानता हूँ. मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि हम जेलम में थे. वहां पर क्रिश्चियन सेंटर है, शालोम क्रिश्चियन सेंटर. तो वहां पर हम रिट्रीट के लिए गए हुए थे. तो जो कौन एक होती है, एक कश्ती होती है, इसमें सिर्फ एक शख्स बैठ सकता है और चप्पू के साथ उसको चलाया जाता है. तो हम जेलम के दरिया पर जब वहां पर गए तो मैंने कहा जी मैंने ये कश्ती चलानी है. तो मुझे कोई इस बात का उस कश्ती को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, अगर मुझे बड़ा पसंद है कश्ती चलाना. तो रावलपिंडी में हम जाया करते थे यू पार्क में, तो वहां पर कश्ती चलाया करते, लेकिन वो डिफरेंट एक कश्ती थी. देखिए इसकी मुख्तलिफ जो है शेप होती हैं, डिफरेंट तरह की कश्तियां होती हैं, लेकिन उस कश्ती का मुझे कोई तजर्बा नहीं था और मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया. मैं उसमें बैठ गया और थोड़ा सा मैं किनारे. अब जो आपको पता है जो समुद्र होता है वो ऐसे, उसकी जो उसका जो रुख होता है वो ऐसे होता है डीप, और जो दरिया होता है उस वो सीधा, उसकी जो कट होते हैं वो ऐसे होते हैं और वो डीप कट होता है, तो उसमें ज्यादा खतरा होता है. तो वो जो झेलम का दरिया जो है उसका पानी जो है बड़ा तेज बह रहा था. तो मैंने बड़ी कोशिश की, थोड़ा जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो डूब रहा हूँ और मैं दूर जा रहा हूँ किनारे से, तो मैंने मदद के लिए दरख्वास्त की. मैं चलाया और जो रैनी गोल्ड थे, वो डायरेक्टर थे, वो आए और उन्होंने कश्ती लेकर आए. ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन दैट. तो वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी अब आप अपने चप्पू चलाना छोड़ दें, आप मेरी कश्ती को पकड़ लें, पानी में से बाहर आए और मेरी कश्ती को आप थाम लें, तो छोड़ दें इसको, क्योंकि वो कश्ती मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही थी.
اور میں ڈیپ اس کی طرف جا رہا تھا. تو میں نے ان پہ رلائی کہ انہوں نے کہا آپ کو کوئی ہاتھ کو مارنے کی ضرورت نہیں, جسٹ ہولڈ دیٹ, آپ بورڈ جو ہے اس کو پکڑ لیں. تو میں نے اس بورڈ کو پکڑ لیا اور وہ مجھے کنارے پہ لے کر آئے. دس از اے پرابلم. سو مینی ٹائم ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ کر سکتا ہوں, میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو سچائی کو جاننے کے لیے we need to be very humble. ہمیں فروتنی انکساری کے ساتھ اس بات کو قبول کرنا ہے کہ we got no capacity, we got the limited mind. اور خداوند جو ہے, اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ سچائی کو جان لیتے ہیں آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب آپ سچائی پر چلنا شروع کر دیتے ہیں لوگ آپ کو دھتکار دیتے ہیں, لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو بی ریڈی فار دیٹ پرسیکیوشن. آپ کو سفرنگ کے لیے, اس پین کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور ہمیں جو گناہ ہے وہ اس طرف نہیں آنے دیتا, وہ تباہ کرتا ہے. گناہ کے اندر یہ طاقت ہے, وہ ڈومینیٹ کرتا ہے ہمیں. کبھی بھی کسی چیز کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کو ڈومینیٹ کرے, چاہے روپیہ پیسہ ہے, چاہے کوئی ریلیشن شپ ہے. تو خداوند جو سچائی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو الاؤ کریں کہ وہ ہماری زندگی کا کنٹرول لے لے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے. آپ اگر کہیں گے کہ بس ایک دم سے سارا کچھ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا. جب آپ خداوند کے شاگرد بننا چاہتے ہیں, خداوند کے پیچھے آنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس نجات کے لیے, اس مخلصی کے لیے, اس رہائی کے لیے آپ کو سچائی کو قبول کرنا پڑے گا. کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سچائی کو واقف ہونے سے روکتی ہیں, سچائی سے واقف ہونے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ ہے؟ پہلی چیز ہے خوف. آدمیوں کا خوف, رشتے ناتوں کا خوف کہ جی لوگ کیا کہیں گے. جو ہماری جو رفاقت و شراکت ہے لوگوں کے ساتھ, لوگ کہیں گے جی یہ کیا اس کی زندگی کیسی ہو گئی ہے, یہ دعا کرنے والا بن گیا ہے, یہ بائبل مقدس کو پڑھنے والا بن گیا ہے. تو جو خوف ہے, خدا سے اپنے شاگردوں کو اس خوف سے نکالنا چاہتے تھے کہ اگر تم سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. دوسری بات جو ہے وہ ہے ایگو, سیلف. مجھے ضرورت نہیں ہے جی, میں ٹھیک ہوں. تو یہ جو سیلف ہے, جو ایگو ہے, جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. یسوع مسیح نے شاگردیت کے لیے یہ شرط رکھی تھی. تو خوف اور ایگو یہ دو چیزیں. اور تیسری بات جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو خوف ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ بہت بڑی لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو نہیں سراہیں. لوگوں کی بات ہماری یہ بہت بڑی پرابلم ہمارے کلچر کی کہ جی لوگ کیا کہیں گے. اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ ہمیں الجھاتا ہے. اگر آپ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی. لوگوں کا خوف نہ رکھیں. سیلف ایگو جو ہے, آپ کے جو ایک خودی ہے جو کہ میرے پیچھے آنا چاہے, اپنے خودی سے انکار کریں. ٹرائی ٹو بی ہمبل. اور یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں آزاد کریں گی, یہ ہمیں نجات دیں گی, یہ ہمیں مخلصی دیں گی. عزیزو, ہمیں خدا ان پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے, خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سچائی کو دبائے رکھیں گے, گمراہ ہو چکے ہیں اگر لوگ, اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں جنہوں نے سچائی کو دبایا ہے, جنہوں نے خدا کو رد کر دیا ہے, اور خدا ان کو اس ناپاکی میں, اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑی مشکل اور کوئی نہیں. غلط خواہشات, دیکھیں ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا, رومیوں کے خط اس کا پہلا باب اور اس کی 24 آیت میں, اس وقت خدا ان کی دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دے کہ ان کے بدن آپس میں حرمت کیے جائیں. اٹس اباؤٹ ہوموسیکچولیٹی. میں ایک آیت پڑھ کے تو اس بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے, جہاں پر ہم بات کریں خدا کے چھوڑنے کی کہ خدا چھوڑ دیتا ہے. میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 10 آیت. پھر اس نے مجھ سے کہا, اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ, کیونکہ وقت نزدیک ہے. جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے, اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا ہے. جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا ہے. جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں.
اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداون نے ہمیں آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے۔ وی ہیو دا فری ول آف گاڈ۔ خداون کی بہت بڑی ایک برکت ہے، نعمت ہے۔ آپ سچائی کو قبول کریں نہ کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ خداون آپ کو فورس نہیں کرتا، آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ کوئی بھی دنیا کی کتاب وہ یہ نہیں کہتی کہ جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہوتا جائے، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے۔ بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز وہ راست بازی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے۔ تو اگر آپ اس فری ول کو ابیوز کرتے ہیں، خداوند نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، یو آر ریشنل، یو آر ناٹ ارریشنل۔ آپ جانور نہیں ہیں، آپ عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، تو پھر خداوند کہتا ہے کہ ہر ایک کے کام کے اجر دینے کے لیے وہ آنے والا ہے، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو وہ عدالت بھی کرے گا۔ اگر آپ سچائی کو قبول نہیں کرتے، سچائی کو دباتے ہیں، رد کرتے ہیں خداوند کو، پھر خداوند بھی آپ کو رد کر دے گا، کیونکہ آپ سچائی کو چھپاتے ہیں۔ اور اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اس نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا اور اس دنیا میں آ گیا تاکہ آپ پر اس سچائی کو ظاہر کر سکے۔ لیکن اگر آپ اس سچائی کو قبول نہیں کرتے، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ جو سچائی کو پسند نہیں کرتے۔ ایک دولت مند شخص خدا ان کے پاس آیا، چوائس از یور۔ اس نے کہا کہ خدا میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کہا جہاں اپنا مال اسباب بیچ دے، غریبوں میں بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ لکھا کو سر جھکا کر چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ دولت مند تھا۔ چوائس از یور۔ آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ سچائی کو چاہتے ہیں، مال و دولت کو چاہتے ہیں؟ پریفرنس کیا آپ کی زندگی میں؟ امپورٹنس کیا ہے؟ دولت بری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو یسوع کے مقابلے میں لے آئیں گے، اپنے مال و دولت کو، اپنے رشتے ناتوں کو، اپنے کاروبار کو، دیٹ از آئیڈل ورشپ، یہ بت پرستی ہے۔ عزیزو، خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچائی کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں، سچائی سے واقف ہوں تو سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو سچائی ہے۔ خداوند بہت دفعہ ہم لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کی باتوں کو سن کر خداوند سچائی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ خداوند اس دولت مند کی طرح جو تیرے پاس آیا، جس کے اندر ارادہ تھا، سوچ تھی، لیکن اے خداوند اس کا دھیان یسوع کی طرف نہیں تھا، اپنے مال و دولت کی طرف تھا۔ خداوند اس نے سچائی کو رد کر دیا۔ اے پیارے خداوند، جیسے کہ ہم نے رومیو کے خط میں سیکھا کہ بہت سارے لوگ سچائی کو رد کر دیتے ہیں سخت دلی کے سبب سے، اپنی کم عقلی کے سبب سے، کم علمی کے سبب سے۔ خداوند ہمیں دانش، حکمت کی روح دے، اپنے پاک روح سے معمور کر، وہ جو سچائی کا روح ہے وہ ہمیں عطا کر، تاکہ خداوند ہم سچائی کو جان سکیں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جنہیں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، سچائی کو جانا، اور تو نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے بڑے استحقاق کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے۔ آج پیارا خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ خداوند خوف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کنفیوز ہیں، اس سچائی کو نہیں جان رہے، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے۔ خداوند جن کی آنکھوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کیا ہوا ہے، جن کے ذہنوں کو اے خداوند اس نے بند کیا ہوا ہے، ان پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، خداوند ان کو سچائی کی راہ دکھا، اپنے لوگ کو بڑی برکت دے، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو، ہر ایک کو اپنی پناہ میں لیا ہے۔ یسوع کے قدوس، زندہ اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی رہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو میں اکثر معاف کر،
میں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور اب ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ بہت سارے بہن بھائی جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے، اور میں ان کے نام نہیں لے پایا، لیکن وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند آپ کی حفاظت نگہبانی کرے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، خاص طور پر اپنے اسکول کے لیے، آپ کو جو اکیڈمی ہم نے پاکستان میں شروع کیا، اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت سارے نئے بچے آ رہے ہیں، اور اگر سردی کا موسم ہے اور باہر بیٹھ کر وہ بچے جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں چٹائیوں پہ، تو میں خدا سے دعا گوں کہ خدا ایسا ممکن کرے کہ ان کے لیے اسکول کا بندوبست کر سکیں۔ تو ان ٹیچرز کے لیے بھی، جو کہ دیکھیں 2 بیٹیاں 1 بیٹا، جو کہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور آپ ضرور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کرسمس کے تمام پروگرامز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، ہیو اے بلیسڈ ڈے، بائے۔